अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नवाज के जरिए। सबक नंबर 16A में आपको खुशामदीद। आज के सबक में इंशाअल्लाह सूरतुल काफिरून का मुताला करेंगे और फेले अमरो व नही को कंटिन्यू करेंगे। 8 नए अल्फाज ऐसे जो कुरान पाक में 1000 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, इंशाअल्लाह उनको भी स्टडी करेंगे। इस सबक के अख्ताम तक आप टोटल 194 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 38,500 बार आए हैं तकरीबन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑलमोस्ट अपने टारगेट के करीब हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला हमें नफ़ेमंद इल्म अता फरमाता रहे और हमारे लिए कुरान सीखने में आसानी फरमाते रहे। अपने होमवर्क जो है इनका ख़ास ख्याल रखिए। वोकैबुलरी कार्ड। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सूरा का तारुफ ये है जी कि ये मक्की सूरत है और ये इस वक्त नाजिल हुई जब जो मुशरिकीन थे मक्का के, वो अपनी मुख्तलिफ तरकीबें, मुख्तलिफ हथकंडे आजमा चुके थे और उनको ये समझ आ गया था कि ये मिशन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये रुकने वाला नहीं है। तो अब उन लोगों ने जुल्म सितम से हटकर पेशकश करने पे आ गए। तो ये भी एक बड़ी फतह थी कि दुश्मन जब आपको टेबल टॉक करने पे आ जाए, तो ये भी एक फतह थी। तो उन लोगों ने मशवरा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पेशकश रखी। पेशकश क्या रखी कि उन्होंने कहा जी कि ऐसा करते हैं कि एक साल हम लोग आपका जो रब है उसकी इबादत करेंगे और एक साल आप अपने रब के साथ साथ जो हमारे बुत हैं उनकी इबादत करेंगे। तो एक उनने बीच का अपनी तरफ से रास्ता निकालने की कोशिश की। तो इस सूरा मुबारका से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो एनलाइटेंड इस्लाम और डिफरेंट इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज आजकल मार्केट में फिर रही हैं, उनके बहुत सारे जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये उन्होंने कहा जी कि नबी वसल्लम से कि ये रास्ता निकाल लेते हैं, आपका काम भी चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। तो एक साल आप हमारे बुतों की इबादत करें, एक साल हम अपने रब की इबादत करेंगे, तो मामला दोनों के बीच में बैलेंस हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फिर ये सूरा मुबारका नाजिल फरमाई और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट साफ जवाब दे दिया कि अकीदे में कोई मुसालहत, कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी रद्दो बदल की, किसी भी कंप्रोमाइज की अकीदे में गुंजाइश नहीं। तो ये हमें समझने की बात है जी। तो ये सूरा मुबारका में अभी जब हम जाते हैं तो इसको आप देखिएगा कि अल्लाह ताला ने ना इवन शुगर कोटिंग की है, ना इवन कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो बड़े धीमे या इस तरह हो, बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और मगरिब की सुन्नतों में सूरह काफिरून और सूरह इखलास की तिलावत फरमाते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह भी फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोगे तो शिर्क से बरी हो जाओगे। तो जहाँ पे हमारे पास जो है जी वो सूरह इखलास
اور پھر معوذتین ہے اور پھر سورہ کافرون ہے. تو یہ بیسیکلی چاروں کی چاروں صورتیں جو قل سے شروع ہو رہی ہیں، یہ اگر ہم اپنے رات کے سونے کی روٹین میں بنائیں تو ان سب کے بہت بہت فائدے ہیں جی. تو باقی تینوں کا آپ فائدے پڑھ چکے ہم لوگ. اور یہ سورہ الکافرون جو ہے، اس کی بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ شرک سے بری الذمہ، شرک سے بری قرار پائیں گے. بیسیکلی جو بھی یہ رات کو اپنی روٹین میں لے آئیں گے تو کوشش ہم یہ کریں کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو بھی باقی تینوں جو کل ہیں ان کے ساتھ ملا کے اپنی روٹین میں لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں. دیکھیے بڑا اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے کہ یہ آپ کو کمپرومائز کرنے کا کہتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے کافروں. اور دیکھیں کہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یا ایہا الناس اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جنرلائز وے میں خطاب فرمایا ہے، لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ قل یا ایہا الکافرون. یہ جو مثالیت لے کے آئے تھے، جو کمپرومائز لے کے آئے تھے، آپ ان کو کہہ دیں اے کافروں. قل کہہ دیجئے، آپ جانتے ہیں یا ایہا ان سب کا مطلب اے ہوتا ہے. یا قوم ایہا النبی یا ایہا الکافرون، ان سب کا مطلب اے ہوتا ہے اے قوم، اے نبی، اے کافروں. کافرون کی جمع جو ہے وہ کافرونہ ہوگی، اور کافرن ہوگا یا کافرن ہوگا تو پھر کافرین جمع بنے گی. جمع سالم کا جو فارمولہ ہے ہمیں معلوم ہے. تو یہ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوتے تھے تو باقی سب جو ہیں وہ بھی چوکس ہو جاتے تھے، یعنی سب کو کان ہو جاتے تھے. تو یہاں پر ڈائریکٹ تو خطاب جو ہے وہ کافروں سے ہو رہا ہے، لیکن باقی پوری انسانیت کو بھی یہ کان ہو جانے چاہیے کہ جو آگے آنے والی بات ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، اور ہمیں بھی فوراً جو ہے وہ چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جہاں پہ رب تعالیٰ خدا نخواستہ ہم سے ناراض ہوں. کافر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یہ کہ جو انکار کرے. تو ہمارے ہاں تو کافر کو گالی سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی اسی کانٹیکس میں سمجھا جاتا ہے کہ جو بے ایمان ہوتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہوتا. تو اس لیے کافر کو ہم نے گالی ہی سمجھا ہوا ہے، لیکن کافر کا مطلب انکار کرنے والا ہوتا ہے. تو کافر کے معنی انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر انکار کرتے. تو اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں تو کتنے ہمارے درمیان مسلمان بھائی بہن ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. یہ تو میں بڑی بات کر رہا ہوں نا ایک نماز کی، اور جو احکامات ہیں وہ تو پس پردہ ہیں، لیکن بڑے بڑے جو ان میں سے زکوٰۃ ہے، نماز ہے سب سے پہلے اولین، اور پتہ ہے کہ کتنی ضروری ہے، پتہ ہے کہ پلر ہے، پتہ ہے کہ اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے، لیکن نہیں پڑھتے. اب آپ کیا کہیں گے ان سے؟ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے نا کہ جانتے بوجھتے کفر کر رہے ہیں. تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. یعنی ان ایکچوئل تو ان کی طرف خطاب ہے، لیکن کان ہمیں بھی ہونے چاہیے، ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلمانوں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس سے پکارا گیا ہے. تو اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے ہر حال میں. یہ کوئی گالی نہیں، اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کرے. یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اگر ایک مسلمان جب وہ طاغوت کا کفر کرے گا، طاغوت کیا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے علاوہ اور کسی بھی شے کو جب اپنا رب یا الہ مانا جائے تو وہ طاغوت ہوگا، غیر اللہ کوئی بھی. تو طاغوت کا کفر کرنا یہ مسلمان کا کام ہے.
یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنوں میں وہ طاغوت کا کافر ہے. تو اسی لیے یہ سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی گئی ہیں. تو یعنی طاغوت کا کافر اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے. تو یہ اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری تھا. الحمدللہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بڑی ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے یہ کہ انسان کے سامنے حق آ جائے اور اس کو سمجھ لے لیکن اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. یہ بہت ساری اگر آپ اسلامک ہسٹری بھی پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے ابو جہل جیسے لوگ جو ہیں وہ ملیں گے جو جانتے بوجھتے ان کو پتا تھا حق ہے کفر کرتے تھے. بہت سارے ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانتے بوجھتے کفر. آج کل کے زمانے میں جانتے بوجھتے کفر. تو ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ کہیں اپنی انا خواہش کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا تو نہیں. اور یہ کوئی ایسی نہ ہونی بات نہیں ہے. میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں چکنا رہنا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں شیطان اس پہلو سے تو نہیں ہمیں خراب کر رہا. تو یا اس کے قبولیت میں کوئی ڈیلے آتا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک چیز بتائی گئی اور ابھی آپ کو فوراً احاطہ نہیں کیا آپ نے اس کا اور آپ اس سرچ میں ہے کہ تھوڑا سا اور اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جائے تاکہ اصل حقیقت جو ہے وہ تو سامنے آئے تاکہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ نکل جائے اور پھر آپ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کو بات فوراً سمجھ میں آ گئی اور سب سے بڑی اگزامپل مسلمانوں میں تو پھر نماز کی آتی ہے کہ پتہ ہے لیکن انکار کرتے ہیں عملاً انکار کرتے ہیں. تو بہت بڑی بات ہے. تو پلان بنائیے استغفار کیجئے اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا خود کو تربیت کرنے کا پلان بنائیے کہ ہم نے اگر کوئی ایسے معاملات ہیں ان سے نکلنا ہے. انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات کو سمجھیے خود بھی اور دوسروں کو بھی سمجھائیے. نہ تو روایات ہمیں کہیں لے کے جائیں گی کسی صحیح جگہ اور نہ ہی انا لے کے جائے گی. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ کرو جو اللہ نے حکم دیا تو کہتے نہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو وہی کرتے دیکھا ہے بتوں کے پیچھے چلتے دیکھا ہے تو ہم تو وہی کریں گے. تو یہ روایات بیسیکلی ایسے ہی پنپتی ہیں اور یہ سنی سنائی باتوں پہ پورا ایک انسان اپنی روایات کا پہاڑ کھڑا کر لیتا ہے اور پھر جس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل سمجھتا ہے. تو تصور احساس کے ساتھ کل یا ایھا الکافرون کہ کتنا اسٹرانگلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجیے اے کافرو. اگر یہ بات ہے تو یعنی اے کافرو سنو اب اگلی بات. علم سنائیے پڑھائیے بتائیے لوگوں کو سکھائیے کیا لا اعبد ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے. یہ اس کا جواب ہے. کوئی چک نہیں ہے کوئی اس میں جھکاؤ نہیں ہے. بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہ بس آپ کہہ دیجیے کافر ہو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد لا اعبد لا نفی ہے نہیں اعبد میں عبادت کرتا ہوں نہیں میں عبادت کرتا ہوں. تو آپ کیسے یاد رکھیں گے اس کو ایاک نعبد عابد معبود یہ سب ایک ہی جو ان کے روٹ لیٹرز ہیں وہی سے بنے ہوئے ہیں. تو جواب کیا ہے جی لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ماں جس کی جو اس یہاں پہ جو صحیح کانٹیکس آئے گا جس کی ما تعبدون تم عبادت کرتے ہو. ماں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے. ما فی ہی اس میں نہیں اس میں وٹ کے معنی میں آئے گا ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے. من شر ما خلق جو کے معنی میں آئے گا شر سے جو پیدا کیا اس نے. تعبدون تعبدون جمع ہے ہمیں پتا ہے واو اور نون آ رہا اینڈ پہ
तुम सब इबादत करते हो, ला आबुदू मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब आ गया जी यहाँ पे। तो ये आप देखिए कि अबुदू अफअलू उस टेबल में से, यानी अफअलू ये, और तफ तफअलून से ताबुदून आ गया। तो ये इस टेबल के इन हिस्सों में से ये आपको फेले मुदारे नजर आ रहा है सामने। इबादत के तीन मानी है जी, मोहब्बत और अकीदत के साथ इबादत करना, इबादत की प्रैक्टिस करना, इताअत और फर्मा बरदारी करना, अनकंडीशनल गुलामी। और गुलामी भी जो होती है वो गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वो अपने आका की मर्जी पे चलता है। तो तीनों मानी में सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, कोई इम्प्योरिटी, कोई इसके अंदर कंप्रोमाइज कबूल ही नहीं है। तो अकीदे के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई मुसालहत नहीं मानी जाएगी। अल्लाह की ज़ात में वो अकेला है, वो किसी का बेटा बाप नहीं है। अल्लाह की सिफात में वो अकेला है, यकता है, वही सब की सुनने वाला देखने वाला है। अल्लाह के हकूक में वो अकेला है, उसी को सजदा किया जाएगा। अल्लाह के इख्तियारात में वो अकेला है, कानून देने का इख्तियार उसी को है। तो शरीयत जो नाफिज हुई है उसमें क्या हलाल है क्या हराम है वो अल्लाह ताला ने करार दे दिया, और आज उसमें से कोई अपनी मर्जी से हलाल और हराम नहीं कर सकता। किसी भी तौर सूद को हलाल करार नहीं दिया जा सकता। अगर कोई कोशिश करता है या कर रहा है या करेगा तो वो अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ रब ताला का था और रब ताला ने 1450 साल पहले उसको हराम करार दे दिया। तो आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान परेशान है। और वो भी मुसलमान परेशान हो जाता है इसलिए होता है कि उसका अपनी स्टडी, अपना ईमान कमजोर है। तो वो शक व शुबात में आ जाता है, पता नहीं ये सही कह रहे होंगे। अगर कुरान को पढ़ा हुआ हो, अगर समझा हुआ हो, अगर शरीयत जानी हुई हो, अगर नबी वसल्लम के हयात मुबारक को स्टडी किया हुआ हो, तो फिर वो परेशान नहीं होगा। मुसलमान परेशान तभी होता है जब वो, यानी इंसान कोई भी हो परेशान कब होता है, जब उसको फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये सच है, पता नहीं ये झूठ है। खालिस खास कर इख्तियारात वाले अकीदे को, ये इंसान को बड़ा जहन में रखना है कि इख्तियारात जो है ये सिर्फ रब ताला के पास है। उसने नीचे बांटे नहीं हुए इख्तियारात के, जैसे हिंदू कहते हैं जी कि वो जो एक बड़ा भगवान है उसने नीचे अपने इख्तियारात दिए हुए हैं। ये एक फलां है जो यानी रिस्क का बांटने वाला है, ये फलां है नाउजुबिल्ला, ये फलां करता है, ये फलां ये बादल बरसाता है। यानी इस तरह के मामलात कतन नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, वो अकेला काफी है। पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जर्रा बराबर भी एहसास कम तरीके बगैर इस्लाम पर अमल कीजिए। आज मुसलमान को अपने आप को इस्लामी हुलिये में दिखाने में शर्म आती है, अपने आप को एहसास कम तरीका शिकार समझता है। वजह इसलिए कि पूरी दुनिया ने पूरा जोर लगाया है कि मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, कि मुसलमान ये जाने कि मैं जिस ट्रैक पे हूँ ये सही नहीं है, और वो उसमें बड़ी हद तक कामयाब है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूथ खास तौर पे हमारी, वो डिट्रैक्ट की जा रही है। और इंसान को समझ नहीं आती है कि अगर ऐसी आवाजें उठ रही हैं तो अपने दीन को स्टडी तो करो, इस कुरान को तो देखो, उसमें देखो तो सही क्या उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम्स के हल दिए गए हैं। क्या ये जो प्रोपेगेंडास दुनिया में चल रहे हैं ये सही भी है कि नहीं है। तो हम जब कुरान नहीं पढ़ेंगे, सुन्नत नहीं देखेंगे, हदीस नहीं देखेंगे, सहाबा की जिंदगियों को नहीं देखेंगे, नबी वसल्लम की हयात मुबारक नहीं देखेंगे, तो फिर हम ऐसे ही चलेंगे, फिर हम डाउट्स के ऊपर चलेंगे और फिर एहसास कमतरी का शिकार होंगे। अपने तसव्वुर में ऐसे दुश्मनों को मुखातिब करके ये आयत पढ़िए, ला अबुदू मा ताबुदून, ये उनके लिए है।
کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ نہ میرے لیے پیسہ، نہ میرے لیے پتھر، نہ میرے لیے کرسی، نہ میرے لیے دنیا، یہ وہ سٹیٹس نہیں رکھتی ہے، یہ کہیں پر بھی، یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے دنیا میں جو کچھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کی بوند تک نہ دیتے پینے کے لیے، وہ بھی نہیں ہے۔ علم، سکھائیے لوگوں کو کہ لا اعبدو ما تعبدو، یہ کہنے کا ہمت اور حوصلہ رکھیے اور بولیے، اس میں مصلحتیں تلاش نہیں کیجیے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم، اور نہ تم، انتم یہ والا اشارہ آپ جانتے ہیں سب کی طرف 4 انگلیوں کے ساتھ، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون کہاں سے آئے جی؟ عابدن، عابدون، یہ اس کی جمع ہے، جمع سالم، عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والے، عابدن، عابدین، عابدین، یہ آپ کو پتا ہے جمع سالم کا فارمولہ آپ کے پاس ہے۔ عبد غلام بھی ہوتا ہے، عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور ٹوٹل سبمیشن ہوتی ہے۔ اور جو ایک مسلمان ہے وہ بھی کون ہے؟ جو اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے، کمپلیٹ سبمیشن رب تعالیٰ کی ذات کے آگے، یا اللہ تیرا ہی حکم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب وہ زبان سے تو کر دیتا ہے لیکن عملاً نہیں کرتا، عملاً مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم پڑھ چکے سورہ العصر میں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل کے بغیر تو ایمان ادھورا ہے۔ ماں، جو، جس کی، ولا انتم عابدون ماں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی، عابدون، میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ تم اپنے عقیدے میں، تم اپنی اس ایک طرز میں جہاں پہ چل رہے ہو تم بھی اسی پہ چلو گے، کیونکہ تمہیں دین سکھاتے سکھاتے ایک ٹائم ہو چکا لیکن تم نہیں سمجھتے، تو تم بھی اسی طرف چلو گے، اور میں تو ویسے ہی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ماں، کیا، جو، یہ ہم پڑھ چکے پہلے۔ ایک چیز یہاں پہ ہنٹ چھوٹی سی یاد رکھیے کہ اگر ماں جو ہے شروع میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جملے کے شروع میں، اور اگر بیچ میں آئے تو اس کا مطلب جو ہوگا یا جس کی ہوگا۔ اگزامپل بھی یہاں پہ آگے آ جائے گی۔ تو اعبدو، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مضارع کے ٹیبل میں سے ہے، تو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول نہیں ہے۔ یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو توحید میں پیورٹی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا نماز بھی پڑھ لی، رشوت بھی دے لی، کسی اور کی پرچی بھی چلا دی، یہ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، تو پھر جو ہے وہ لوگوں پر بھی تکیہ کر لیا، کسی اور سپر پاور پہ تکیہ کر لیا کہ سپر پاور اگر ہمیں ہماری روٹی نہیں دے گی تو ہم روٹی نہیں کھا سکیں گے، یہ ایمان تو نہ ہوا۔ تو یہ اس طرح کا جو ادھورا ایمان ہے یہ بیسیکلی شرک کی ملاوٹ آ جاتی ہے۔ تو سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، یہ جو آج کل یہ بھی بڑا پروپیگنڈا چلتا ہے، اس سے مطلب سارے ایک جیسے ہیں، بس ٹھیک ہے، جو کر رہا اس کو کرنا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے انہی حوالوں سے کہ لا اعبدو ما تعبدون، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے جی کہ بس تم جو کر رہے تم کرتے رہو، جو میں کر رہا ہوں میں کرتا رہوں۔ یہ بات تو نہیں، اگر یہ بات ہو تو پھر تو مسئلہ عجیب ہو جائے گا۔ تو سارے مذاہب جو ہیں ایک نہیں ہو سکتے، اور ہمیں تو یہ پتہ ہے، ہمارا تو ایمان ہی اس چیز پہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارے جو نبی لے کے آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اور وہی دین ہے، اور تا قیامت وہی رہنا ہے۔ جو اس پہ نہیں آئے گا وہ مارا گیا، وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، کچھ اور ہوگا،
مسلمان نہیں ہوگا, عبد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں, ہرگز. وہی بات ہے کہ نماز بھی پڑھی اور پھر باقی معاملات بھی چلا دیے, اور پھر یہاں پہ ملاوٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بت کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں. جو ان دیکھے بت ہم خود بناتے ہیں اپنی زندگیوں میں, کبھی مال, کبھی اولاد, کبھی پیسہ, کبھی شہرت, کبھی کرسی, یہ سب بت ہیں. علم, سکھائیے لوگوں کو. ولا انا, یہ انا کو لمبا نہیں کرنا, اس میں مد نظر آ رہی ہے اینڈ پہ ایک الف ہے, لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے, لمبا نہیں کرنا. ولا انا, ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کرنے والا عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ پھر اس کی ایک اور ری انفورسمنٹ ہے بات کی, کہ پھر جان دو کہ ولا انا, اور لا, نہ, انا میں, پھر عابدون سے عابدون ہے, اس کی جمع ہے, اور عابدن, عابدین, عابدین, یہ بھی ہم پڑھ چکے, جمع سالم ہے. ولا انا عابد ما عبدتم, ما آپ جانتے ہیں, ابھی ہم نے اس کو دیکھ لیا, جس کی عبدتم, فعلتم جیسے تھا نا اسی طرح عبدتم ہے. وہاں پہ صرف جو ہے وہ لیٹرز جو ہیں وہ روٹ لیٹرز چینج کریں گے, مادہ چینج کریں گے, ڈائی وہی ہے. تو فعلتم سے فا عین لام تھا, تو اس میں عین با دال ڈالیں گے تو عبدتم بن جائے. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو, یا جس کی تم نے عبادت کی. بیسیکلی یہاں پہ یہ قابل غور ہے کہ یہ عبدتم جو ہے یہ بیسیکلی پاسٹ ٹینس میں ہے, یہ آپ یاد رکھیے. پہلے والا جو تھا فعل مضارع تھا, یہاں پہ پاسٹ ٹینس ہے. عبدتم, تم نے عبادت کی, یعنی زمانہ بھی ساتھ میں چینج ہو رہا. ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. تو اس میں شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ اب لا عابد, یعنی میں عبادت نہیں کرتا, اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد, نہ میں عبادت کرنے والا ہوں فیوچر میں, اور نہ موجودہ معبودوں کی, معبودوں جس کی تم عبادت کرتے ہو فعل مضارع ہے, اور نہ ماضی عبدتم آ جائے گا جن کی تم نے عبادت کی. علموا, اکتبوا, اور علم سکھائیے لوگوں کو, بتائیے کہ اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس کن اسٹرانگ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ دین کی بارے میں فرمایا ہے اور توحید کے بارے میں فرمایا ہے. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہاری حرکتوں سے بھی یہی لگتا ہے کہ تم جو ہے وہ تم اپنے بتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہو, نہ ابھی والے بتوں کو نہ پرانے بتوں کو. یہ بھی چلتے آ رہے ہیں, انہیں پہ چلتے رہو گے, کیونکہ وہ کیا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے, تو آباء و اجداد جو کرتے تھے اگر انہوں نے غلطی کی تو اس کو سدھارنے کے بجائے آپ بھی غلطی کرو. اس لیے تم اس اکیلے کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرنے والے, تمہیں وہ توفیق نہیں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تو اس کو لوگ بہت ہمارے ہاں کوٹ کرتے ہیں جی, کہ اگر کوئی جو مرضی کر رہا ہے کرنے دیں, کیا ہے سوسائٹی میں سب ایک جیسے رہیں, ایک ہارمونی ہو, ریلیجس ہارمونی ہو, وہ ہولی بھی منائے, وہ فلاں بھی کرے, وہ چرچ میں بھی جائیں, سب کچھ کریں. ولی, اور میرے لیے دین. یہ جو دینی ہے نا, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دینی کے نیچے ایک زیر دی ہوئی ہے, لیکن یہ اصل میں دینی ہے. اس کو
پڑھنے اور لکھنے کی آسانی کے لیے بیسیکلی وہ جو یا ہے اینڈ والا وہ ہٹا دیا گیا ہے. یہ اصل میں دینی ہی ہوتا ہے. جب آپ قرآن پاک میں ایسے ورڈز دیکھیں تو آپ کو فوراً کلک کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ دینی میرا دین، کہ یہاں پہ ایک یا ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے. مطلب یہ نہیں کہ سارے دین برابر ہیں، سارے مذہب برابر ہیں، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اگر سارے دین برابر ہوتے ہیں یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو انبیاء کو بھیجنے کا سلسلے کی ضرورت ہی نہیں. جو کر رہا کرنا کرتے رہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ کیا وحی آ گئی ہے لوگوں کو بتا دیا اب تبلیغ نہیں کرنی، جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے؟ کیا صرف مثالیت کی پیشکش کے جواب میں ہی یہ آیا ہے یہ صورت، یا آپ کوئی جواب دیں گے لکم دینکم ولی دین؟ نہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک سرٹن حد تک آپ نے لوگوں کو جو نان مسلمز ہیں ان کو تو بڑا کلیئر میسج آپ نے دینا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ میرا دین وہ نہیں ہے جس کے اندر تم امپیورٹی نکال سکو. ہاں، میرا دین سچا ہے اور اسی کو کامیابی ہے الٹیمیٹلی. اس کو آ جاؤ جوائن کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دنیا آخرت کی ناکامی ہے. تو کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں؟ یہ میسج میرا جانا چاہیے، لیکن آج کل تو نہیں جاتا جی. ہم لوگ تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں دشمن کے آگے، فوراً دین کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا رجحان کو ریلیجن کی طرف. لوگ بڑے شوق سے، بڑے اونچی آواز سے، اعلانیہ طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو جو ہے وہ تو یہ تو دیکھیں ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، یہ بڑے ریلیجس لوگ ہیں، اور ہم تو جو ہے وہ کیا ہے ماڈرن ہیں، یا جو بھی اور ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہے. لکم دینکم ولی دین. تو ایز اے مسلمان میرا میسج بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ میں جس دین پہ کھڑا ہوں یہ بالکل سچا ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں. علم سکھائیے لوگوں کو، یہ عقیدہ ہے بیسیکلی. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے ابتم میں. ابتم جس کی تم سب نے عبادت کی، یعنی پاسٹ ٹینس ماضی کی بات ہو رہی ہے. فعل مضارع یہاں پہ استعمال ہوا ہے اعبدو، اعبدو اور تعبدون. میں عبادت کرتا ہوں، اعبدو اور تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں. پھر فاعل کافرون عابدون، عابدون ضمائر استعمال ہوئے ہیں، انا، انتم، لکم، لی، یہ سب استعمال ہوئے. تو یہ ایک آپ کی اسٹڈی کے لیے اچھی سلائیڈ ہے. تو آپ سورہ کافرون کو پڑھتے ہوئے اور یہ والی سلائیڈ دیکھ کے تو آپ یہ چار جو ایلیمنٹس سے علیحدہ کر سکیں گے، فعل مضارع، ماضی، فاعل، ضمائر. تو آپ کو اس میں کافی انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. اچھا، اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ سورہ کافرون پڑھنے یاد کرنے کا ایک ٹپ ہے، اور اس کو سمجھنے کا بھی بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو خطاب کا شروع ہے وہ کہاں سے ہوا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافروں. پھر آج کی بات ہوئی ہے، پریزنٹ. لا اعبدو ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ فعل مضارع کی بات ہوئی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرنے والے جن کی میں عبادت کرتا ہوں. کل کی بات، ولا انا عابد ما عبدتم، ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی. ما عبدتم، تمہارے جو پریزنٹ والے بت ہیں چاہے وہ جس بھی شکل میں ہیں، نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ ہی جو تمہارے پاسٹ والے تھے بت جن کی اب تمہارے اباء و اجداد کسی بھی طرح سے پوجا کرتے تھے یا ان کی عبادت کرتے تھے، میں وہ نہیں کرنے والا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور پھر تمہاری جو معاملات ہیں، تمہاری جو سوچ اور فکر ہے، اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. سو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین.
تو اس میں مسلمان آپس میں اس آخری آیت کو اگر لے کے یہ کہیں کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، نہ پڑھتا ہے تو نہ پڑھے، کوئی اور شرک کی کام کرتا ہے تو کرے، وہ نہیں کرتا تو نہ کرے، بدعت کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ، یہ پھر ایکسپلائٹ کرنا ہو جاتا ہے۔ دین کے اندر کوئی جھکاؤ، کوئی مصلیحت، کوئی کمپرومائز نہیں ہے جہاں تک عقیدے کی بات ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید میں، دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہے ہی نہیں، گنجائش نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ بس یہیں تک تھا یہ، اور اب ہم انشاءاللہ گرامر والے پارٹ پہ چلتے ہیں، گرامر کو پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 16 بھی میں آپ کو خوش آمدید، گرامر پارٹ ہے، اور گرامر میں آج انشاءاللہ ہم فعل امر و نہی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ٹی پی آئی کے ذریعے اسم، فعل، حرف آپ جانتے ہیں کلمے کے 3 حصے ہیں، اور پھر فعل کے 3 قسمیں، فعل ماضی، مضارع، امر آپ جانتے ہیں، ماضی پہ ہم بات کر چکے، مضارع پہ ہم بات کر چکے، اور اس وقت ہم فعل امر و نہی پہ بات کر رہے ہیں جو کہ حکم دینا یا گزارش کرنا ہے۔ امر و نہی میں فعل آپ جانتے ہیں کہ جو فعل ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان کی ٹرمینالوجی ثلاثی مجرد ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر کیونکہ ثلاثی مجرد جیسے نام سے بھی ظاہر ہے تو یہ 3 لیٹرز سے بنتے ہیں، تو انہی کے ذریعے ہم فعل امر و نہی جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ امر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم دینا یا ریکویسٹ کرنا، درخواست کرنا، نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ ہونے کا حکم دینا، روکنا کسی کام سے یا درخواست کرنا۔ اور یہ آپ نے ٹیبل پڑھا تھا جس میں 16 صیغے تھے، یعنی فعل، یفعل، افعل، اور پھر ان کا پورا نیچے ٹیبل۔ اسی طرح فتح، یفتح، افتح، پھر پورا نیچے ٹیبل۔ آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھتے ہیں جی انشاءاللہ۔ یہ وہ 4 نمونے تھے جن کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اس کورس میں، کہ فتح، یفتح، افتح، نصر، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، اضرب، سمیع، یسمع، اسمع۔ کون یہ ٹیبل ہمیں ایک دفعہ ریپیٹ کروائیں گے جی؟ والنٹیئر۔ نصر، نصرو، اینی ون؟ چلیے میرے ساتھ پریکٹس کیجیے اس کی ایک دفعہ۔ نصرہ، اس نے مدد کی، نصرو، ان سب نے مدد کی، نصرتا، آپ نے مدد کی، نصرتو، میں نے مدد کی، نصرتم، آپ سب نے مدد کی، نصرنا، ہم سب نے مدد کی۔ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا، وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں، انصرو، میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا، آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں۔ انصر، یہ آ جائے گا امر، انصر، مدد کر، انصرو، مدد کرو، یعنی آپ سب مدد کرو، اور یہاں پہ آ جائے گا نہیں، لا تنصر، مت مدد کر، لا تنصرو، مت مدد کرو۔ انصر، انصرو، یہ اگر آپ سے کہا جائے انصر، یہ ایک ریکویسٹ ہے یا آرڈر ہے، یعنی مدد کر، تو جواب میں ہوگا کیا جی؟ انصرو، میں مدد کرتا ہوں، انصرو، تم سب مدد کرو، ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک آپ اسم بھی ڈال لیں ساتھ میں، یعنی بیسیکلی مفعول آ جائے گا جس پہ اثر ہو رہا ہے۔ انصر زیدن،
دیکھیں عنصر میں فعل بھی موجود ہے, عنصر میں کرنے والا بھی موجود ہے, وہ غائب ہے, اور فعل فاعل اور آگے مفعول یہاں پہ آپ کے زائدین کی شکل میں آ گیا, واضح ہو گیا. انصرو زیدن یعنی زید کی مدد کر, انصرو زیدن میں زید کی مدد کرتا ہوں. تو یہاں پہ زیدن ہے, دو زبر ہیں اور آگے الف ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ آبجیکٹ کے طور پہ یہاں پہ آ رہا ہے. انصرو زیدن, آپ سب مدد کریں زید کی, ننصرو زیدن, ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی. تو یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پہلا صیغہ ہے, جیسے انصرو ہے, انصرو میں فعل آ گیا, یعنی کیا ہے فعل, مدد کرنا, مدد کرنا فعل آ گیا, اور اس کے اندر فاعل موجود ہے. فاعل کون ہے, آپ سب, آپ سب. انصرو, یہ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں آ گئے, وہ جو آرڈر ہو رہا ہے, جو لوگ موجود ہیں. زیدن, زید مفعول آ گیا کہ اس کی مدد کرنا, انصرو زیدن. ذکرہ, ذکرہ کا ٹیبل کون کروائے گا جی ایک دفعہ ہمیں, اینی والنٹیئر؟ اچھا لگتا ہے روزہ زیادہ سخت ہے. سسٹر مہوش کائنڈلی. یس سر. سر دراصل خواتین کا کچن ٹائم ہوتا ہے اس لیے. جی جی. ذکارہ اس نے ذکر کیا, اس نے ذکر کیا, سوری. ذکارو ان سب نے ذکر کیا. ذکرت آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے, وہ ذکر کرتا ہے. یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں. تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں. نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. اذکر ذکر کر. اذکرو ذکر کرو. لا تذکر مت ذکر کرو. لا تذکرو مت ذکر کرو. بہت شکریہ, ماشاء اللہ. اذکر ذکر کر, اذکرو میں ذکر کرتا ہوں. اذکرو تم سب ذکر کرو. نذکرو ہم ذکر کرتے ہیں. اذکر اللہ ذکر کرو اللہ کا. اذکر اللہ ذکر کرتا ہوں, میں ذکر کرتا ہوں اللہ کا. اذکر اللہ تم سب ذکر کرو اللہ کا. نذکر اللہ ہم سب ذکر کرتے ہیں اللہ کا. عبدہ, عبدہ اس نے عبادت کی. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. اعبد عبادت کر. اس کی پریکٹس کیجیے میرے ساتھ. اعبد عبادت کر. اعبدو عبادت کرو. لا تعبدو لا تعبد مت عبادت کر. لا تعبدو مت عبادت کرو. تو یہ باقی آپ ٹیبل کر لیں گے عبدہ کا ماضی کا, اور یعبدو عبدہ یعبدو اعبد, باقی انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے, آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. تو کیونکہ پیدا کرنا جو ہے وہ خلق صرف اللہ کا کام ہے, اس لیے ہم اپنے نہیں اور امر اور نہیں میں جو پریکٹس اس کی ہم نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے, تو ہم یہ ایک دوسرے کو حکم نہیں دیتے ہیں. تو خلق کا آپ کو پتہ ہے جی, خلق یخلق اخلق, خلق یخلق اخلق, یہ اس کا ٹیبل ہے. اخلق اخلق لا تخلق لا تخلق. تو یہ پریکٹس آپ کریں گے ماضی کی اور مضارع کی اور امر و نہیں کی, تو آپ کے لیے کوئی اس میں مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. بائی دا وے اس کو کوئی پریکٹس کروانا چاہتا ہے اس ٹیبل کو؟ اینی ون؟ ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں ہم. جی سسٹر آسیہ آپ کروا دیجیے. خلق اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. خلقت اس عورت نے پیدا کیا.
اچھا ٹھیک ہے. فعل مضارع یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. صبر جی میں کس بات لیکن یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلق آپ پیدا کرتے ہیں. اخلق میں پیدا کرتا ہوں. تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں. نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. تخلق وہ آپ پیدا کرتی ہے. اخلق پیدا کر. اخلق پیدا کرو. لا تخلق مت پیدا کر. لا تخلق مت پیدا کرو. بہت شکریہ. ہلو ان ہلو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ان کا کیا مطلب ہے تو انسان تھوڑی دیر میں سوچ میں پڑ جائے گا اگر اور آپ کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے, بھول جاتے ہیں. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے تو اور آپ سے فوراً پوچھا جائے آپ کہیں اس کا مطلب اگر ہوتا ہے, کیونکہ انشاءاللہ ہم زبان پہ ہماری تو فریز سے یاد رکھنے سے ریٹریبل اور جو ریٹینشن ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے میموری میں. تو جن کو مثالوں کے ذریعے یاد کیا جائے, جیسے ان کو انشاءاللہ سے یاد رکھیں گے تو ہم پھر اس کو بھولیں گے اور جلدی ہمیں یاد آئیں گے. تو اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے تو انشاءاللہ اس کا معنی بھی یاد آ جائے گا. کوئی بھی ایک فریز آپ یاد رکھ لیں, معنی جلدی یاد ہوتے ہیں جی فریزز سے, جلدی ریٹریو ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر خلط ملط نہیں ہوتے اگر فریزز سے ہم نے یاد, جیسے بہت سارے فریزز ہم نے کیے بھی ہیں اس کورس کے دوران. تو الحمدللہ جی اس کورس کے اختتام, اس سبق نمبر 16 کے اختتام تک آپ نے ٹوٹل 194 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 38,500 بار سے زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اپنا ہوم ورک پہ دھیان دیجیے, یہ ضرور کیجیے, دعائیں بھی ساتھ میں ضرور کیجیے. اپنے لیے, اپنی کلاس کے لیے ٹیچر بنیے, لوگوں کو سکھائیے اور اپنا عزم مضبوط کیجیے کہ آپ نے بھی ایک دن قرآن آگے لوگوں کو سکھانا ہے جو بھی آپ نے سیکھا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے, پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.